बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम अपनी किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, जिसकी मुसन्निफ़ा डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा हैं, उस किताब के मंदरजात, उसकी जुज़वियात का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़श्ता 2 साथ में हमने कुछ इसकी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर की। उन पर फिर बात हुई कि जो मिलिट्री मईशत है उसका फैलाव किन वजूहात के बायस हुआ। पै दर पै जो इसमें पाकिस्तान में ताले आज़मा आए, उसमें अमरीत आई, उसमें जो मार्शल लॉ आते रहे, उन्होंने कैसे मिलिट्री मईशत की सरपरस्ती की और मिलिट्री मईशत जो है वो एक कैसे पैरेलल एक मुतवाज़ी मईशत का रूप जो है वो इख्तियार करती गई। और फिर उसके बायस कुछ इल्लतें, यानी कुछ जो ऐसी करप्शन की या इस किस्म के जो बदनज़मी, बदउनवानी और बद इंतज़ामी की जो शिकायत हैं, चाहे वो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बने या फिर वो बैन अवी मीडिया में आए या फिर अवामी एक तासुर बने, वो कैसे जो है वो साथ साथ फैलती और पनपती रही। ये हमने देखा कि सदर अयूब जो का 1958 में जनरल अयूब जो हैं वो इक़्तिदार में आ चुके थे और मिलिट्री जब इक़्तिदार में खुद आई तो फिर उन्होंने मुल्क की मईशत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। उसकी 2 बुनियादी वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि एक सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका था कि पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक की जारहियत का सामना रहेगा जब तक कुछ मामला उसके साथ एक कंसेंसस डेवलप ना हो जाए। यानी अगर कुछ मामला तय नहीं होते तो ये सिक्योरिटी और जारहियत का जो रवैया है वो हिंदुस्तान से उसका हमेशा के लिए सामना रहेगा। तो उसके लिए फिर मुल्क की मईशत के पर तवज्जो दी गई, कोशिश की गई कि मुआशी खुद कफालत का जो एक ख्वाब है उसे उसका हुसूल मुमकिन बना लिया जाए। और न सिर्फ खुद कफालत जो है वो अपने मुल्क के लिए बल्कि फ़ौज के लिए भी, ताकि फ़ौज को जो वसाइल हैं वो दस्तयाब रहें, फ़ौज जो है वो ताकतवर बने। तो ये 2 जो इसकी बुनियादी वजूहात थी फ़ौज की मईशत पर तवज्जो देने की। अब उस मकसद के लिए 1958 से ही मईशत पर जब काम होना शुरू हुआ, चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान की जो मईशत थी वो बड़े सरमायादारों के हाथ थी, लैंड फ्यूडल जो क्लास थी उनके हाथ थी, और चंद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उस वक़्त पाकिस्तान की मईशत पर जिनका गलबा था, उनकी सरपरस्ती, आप इसे कह लीजिए सरपरस्ती, या उनकी हौसला अफ़ज़ाई की गई कि वो मुल्क की मईशत जो सनतें हैं उन्हें वो प्रमोट करें, उनमें सरमाया लगाएँ और अपने बैंक, इंश्योरेंस इस किस्म का एक मालियाती निज़ाम तश्कील दें जिससे उन्हें बाहर से सरमाया लेने की ज़रूरत पेश ना आए। तो उसी दौर में फिर ये 22 ख़ानदानों का फिनोमेना जो हम सुनते हैं कि 22 ख़ानदान जो हैं वो मुल्क की मईशत का 80% उन पर उनका तसल्लुत था, या मुल्क 80% वसाइल के वो मालिक थे। तो उसकी एक वजह ये बनी कि दौलत जो थी वो फिर चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो गई। बड़े खानदान थे, बड़े कारोबार थे, ज़राए जो वसाइल थे वो उनके पास जमा होते गए, और यही फिर वजह बनी कि उस वक्त 1966 में जब भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, तो एक बड़ी वजह ये थी कि ये जो बड़े खानदान हैं या बावसाइल लोग हैं, क्योंकि वो इशराफिया का रुख इख्तियार कर चुके थे, मुल्क की जो फैसला साजी की कुव्वत थी, इक़्तिदार पर जो इनकी गठ छोड़ था, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो ये 3 जो इसमें फैक्टर्स थे, ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्यूडल जो क्लास थी। तो इन 3 खानदानों ने फिर उस वक्त मुल्क की जो फैसले लेना शुरू कर दिए थे, और उसमें फिर अवाम का जो अमल दखल था वो ना होने के बराबर था। तो ये वजूहात चंद बनी पीपल्स पार्टी की बुनियाद की। लेकिन इस बात पर आने से पहले ये बात याद रखिए कि भुट्टो के दौर में चूँकि एक आमिराना तरीके से इक़्तिदार में आए थे, तो इस बात को कि अपनी मिलिट्री जो क़यादत है उसे इक़्तिदार के साथ इंटैक्ट रखने के लिए और उन्हें अपने फैसलों में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और उन्हें फैसला साजी में शरीक रखने के लिए उन्होंने फिर ज़मीनों की जो ज़मीनें देना शुरू की, प्लॉट्स देना शुरू किए। ज़मीन के बड़े-बड़े कतार जो हैं वो चंद जरनैलों में, यानी फ़ौज की जो आला क़यादत है उनमें तकसीम करना शुरू किए। तो ये जो कभी रस्म की इब्तिदा हुई, शुरुआत हुई, वो अयूब के दौर से हो चुकी थी। अयूब के दौर में फौजी फाउंडेशन का क़याम अमल पजीर आया, यानी फौजी जो मईशत थी, मिलिट्री इकोनॉमी, उसकी पहली जो बुनियाद थी वो अयूब के दौर में पड़ी, और वो फौजी फाउंडेशन के जरिए पड़ी कि एक ऐसा दायरा हो जो फौज के मामलात को, माली मामलात को उसकी देखभाल करे, उनकी फलाह बहबूद का ख्याल रखे। जो फौज के जो फौजी रिटायर्ड हो जाएं, उनके फिर पेंशन का हो, या उनके फिर जो
صحت یا تعلیم کے جو معاملات ہیں انہیں دیکھا جائے. تو فوجی فاؤنڈیشن کی بنیاد تب رکھی گئی 1954 میں. بھٹو کا جب دور آیا تو اس وقت تک بھٹو کے دور آنے میں چونکہ 65 کی جنگ ہو چکی تھی، سن 71 کی جنگ ہو چکی تھی. دونوں جنگوں میں 65 کی جنگ میں پاکستان کو فوج کو جہاں وسائل کی ضرورت تھی، 71 کی جنگ میں پاکستان 2 لخت ہوا، فوج کا مورال ڈاؤن تھا اور فوج جو تھی وہ اپنے ایک کنسٹرکٹیو فیز سے گزر رہی تھی. تو بھٹو کے پاس دو ایڈوانٹیج حاصل رہے. پہلا یہ تھا کہ وہ چونکہ جمہور کی آواز اور جمہور کی قوت سے اقتدار میں آئے تھے. دوسرا اس وقت فوج چونکہ اپنے ایک کرائسس سے گزر رہی تھی تو بھٹو نے اسے موقع غنیمت جانا اور یہ کوشش کی کہ فوج کی یہ جو معیشت ہے اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور بھٹو نے اس صورت میں پھر چند اقدامات بھی اٹھائے، یعنی کہ اس وقت انہوں نے جو زمینیں الاٹ کی گئی تھی فوجی افسران سے وہ بھی لینے کی کوشش کی. زمینی جو اس میں جو لینڈ ریفارمز تھی وہ بھی تھوڑی سی بڑھائیں تاکہ فوج کے زیر اثر جو خاندان اس میں جن کے پاس وسائل بڑھ چکے تھے وہ بھی ان سے لینے کی کوشش کی. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ملک کی معیشت کو نیشنلائز کیا گیا، یعنی کہ جو وسائل پرائیویٹ اداروں کے پاس یا جو بڑے جو سرمایدارانہ لینڈ فیوڈل جو کلاس پیدا ہو چکی تھی، جن کے پاس وسائل جو مرتکز ہو چکے تھے وہ ان سے واپس لے لیے گئے تھے. تو بھٹو کے دور میں یہ ہوا. اس دور میں ہم یہ دیکھا کہ AWT جیسا بڑا ایک ادارہ بنا اور اس ادارے کا ایک پس منظر بھی رہا، لیکن اس کی کچھ جو وجوہات تھیں جو اسے جواز بھی فراہم کرتی رہی. یہ ہم نے دیکھا کہ 1971 میں پاکستان جب 2 لخت ہوا، اس کی افواج جو تھی وہ ایک کرائسس سے گزری. اس کے شہداء، زخمی، اس کے جو ریٹائرڈ حضرات تھے ان کے فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارے کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ ایک ایسا ادارہ ہو جو فار پرافٹ یعنی کہ نفع نقصان کی طرز پر ایک کاروباری ادارے کی طرح وہ کام کرے، کاروبار کرے. اور یہ ادارہ، اس ادارے کی نوعیت جو تھی وہ فوجی فاؤنڈیشن سے یکسر مختلف تھی. فوجی فاؤنڈیشن فوج کے اپنے ہی ذرائع سے اور نان پروفٹ ایک آرگنائزیشن رہی، لیکن AWT جسے براہ راست GSQ کی جانب سے چلایا جانا تھا اس کا مقصد فار پروفٹ تھا، نفع کی بنیاد پر ایک کاروبار کی تشکیل تھی اور اسے معیشت کے ہر شعبے تک اس کا پھیلاؤ وہ مقصود تھا کہ پہنچایا جائے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ 60 کی دہائی میں جب امریکہ کا پاکستانی ریاست اور فوج کے ساتھ تعاون کم ہونا شروع ہوا، ان کی طرف سے امداد دینا کم کی گئی، تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ معاشی خود کفالت جو ہے اسے تیز تر کیا جائے. اور یوں ایک AWT کا جو ایک وجہ امریکہ کا عدم تعاون بھی تھا، یا امریکہ کی جانب سے تعاون کا کھینچ لینا، اور نہ صرف تعاون کم کر دینا امریکہ کی جانب سے بلکہ کچھ پابندیاں بھی لگانا تھیں. پابندیاں بھی لگ چکی تھی پاکستانی فوج اور ریاست پر امریکہ کی جانب سے. تو یہ چند وجوہات جو تھیں وہ اس میں اہم کردار ادا کرتی رہی AWT کی تشکیل میں. اب AWT جب بنا تو پھر اس کے زیر تحت کئی ذیلی ادارے بھی بنے، جیسے آپ عسکری سیمٹ، عسکری بینک اور عسکری فارمز اور بہت سارے اس قسم کے آپ جو پروجیکٹس آپ کے میڈیا میں آپ سنتے رہتے ہیں. ان تمام اداروں کی جو تشکیل اور ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ AWT کے ذریعے اہتمام کیا گیا. اس میں پھر فوج، زراعت، صنعت، ریل اسٹیٹ، فائنینس، مکینیکل، ٹیکنیکل، ہر شعبے میں فوج نے اپنے ادارے کو پھیلایا تاکہ اس سے جتنی بھی آمدن ہو فوج نہ صرف فوج اس سے اپنی جو معاشی خود کفالت ہے اسے تیز تر عمل کرے اس کا، بلکہ وہ جو فوجی فلاح و بہبود ہے وہ بھی بہتر طور پر وہ کر سکے. تو یہ بھٹو کے دور میں اس بات پر توجہ دی گئی. بھٹو کا المیہ یہ رہا کہ بھٹو اگرچہ جمہور کی آواز پر ایک پاپولر لیڈر تھے، جمہور کی آواز، صدا اور اس کی آزادی کے نعرے پر اقتدار میں آئے تھے، اور اس بات کی انہوں نے کوشش بھی کی کہ عوام کو ایک مقتدر اعلیٰ یعنی کہ اقتدار کا جو سینٹر ہے وہ اقتدار کے تعین کا وہ عوام کو بنایا جائے، جمہور کو مضبوط کیا جائے، جمہوریت پائیدار ہو. اور اس نعرے پر، اس مقصد پر انہوں نے کام بھی کیا. لیکن دوسری جانب بھٹو کا یہ بھی مسئلہ رہا کہ وہ شخصی آمریت کے حامل بھی تھے. اس دور میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ چند جو ان کے معاملات رہے وہ کشمکش کا شکار رہے، اپنی اپوزیشن کو انہوں نے بزور طاقت دبانے کی کوشش بھی کی، اور اس عمل میں انہوں نے فوج کو استعمال بھی کیا. یہ بات یاد رکھیے کہ فوج کی جو انوالومنٹ تھی بھٹو کے دوسرے دور اقتدار میں وہ بڑھ چکی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھٹو
اس بات کو نہیں شاید وہ سمجھ اس بات سے باخبر تھے کہ اگر فوج کو وہ انوالو کریں گے تو پھر وہی ایک دوبارہ 50 کی دہائی والا جو ایک چکر ہوگا وہی دوبارہ چل پڑے گا، اور فوج کی انوالومنٹ بڑھنے سے فوج اقتدار میں دوبارہ نہ صرف شریک ہوگی بلکہ فیصلہ سازی میں بھی وہ شریک ہونے لگے گی، اور یہی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا۔ 1977 میں جب وہ الیکشن ہوئے تو بھٹو کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہوگی وہ فوجی آمریت کا دوبارہ آمریت کا ایک جواز فراہم کر دے گی، اور بھٹو نے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، اور اپنی شخصی آمریت کی وجہ سے وہ پھر نہ صرف اقتدار سے بے دخل ہوئے بلکہ وہ پھانسی تک جھول گئے۔ تو ابھی بھی جب آپ یہ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، جو اپوزیشن کا ایک کی احتجاجی تحریک ہے، حکومت کو بھی اس سلسلے میں اپنی ہٹ درمی ضد کو ختم کر کے ان اپوزیشن جو پارٹیز ہیں، اگرچہ میں ان کی حمایت میں نہیں کیونکہ یہ ایک جو خاندانی امریت ہے یا موروثیت ہے اسے فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جہاں تک چونکہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو ان کی جو میچور قیادت ہیں ان کے ساتھ حکومت کو بیٹھنا چاہیے، اور اس بات کو اور اقتدار اور اختیار میں یہ جو فیصلہ سازی میں جو خلا ہے اسے دور کرنا چاہیے تاکہ فوج کو یہ جواز نہ مل سکے کہ وہ اقتدار کا حصہ بنے، کیونکہ جب سیاسی قیادت بر وقت فیصلے نہیں کرتی تو پھر ایک تیسری قوت جو ہے وہ اس خلا کو پر کرتی ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کو اس بات کا فوج اور پی ڈی ایم کو کی سیاسی قیادت کو اس بات کا اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے، اور اپنے اس بحران کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ لیکن اصل میں بات یہاں پر جس بات کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج کی جو معیشت ہے اس پر اعتراضات کیا ہیں، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ تو فوج کی معیشت اور اس پر اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں یا اسے کرٹیسائز کرنے کی جو بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک ملکی معیشت ہونے کے ناطے ایک پیرل جو معیشت ہے فوج کی معیشت، جو پھر جو کسی کرپشن یا بدعنوانی کا جو ایک سبب بنتی ہے، تو فوج کی معیشت پھر کھڑی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ یا جو اس کے لیے دلیل دی جاتی رہی وہ یہ تھی کہ فوج کی جب معیشت ہوگی وہ پرائیویٹ شعبے کو جس وقت بھی قائم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ 1950 کی اور 60 کی دہائی میں اس وقت یہ دلیل دی گئی کہ فوج کی معیشت سے یا فوج کے انوالو ہونے سے معیشت ایک ریاستی جو ایک معیشت ہوگی وہ پرائیویٹ شعبے کو تقویت کا باعث بنے گی، ایک صحت مندانہ کمپٹیٹو سا انوائرمنٹ بنے گا جس میں پرائیویٹ شعبہ اور سرکاری جو شعبے ہیں ان میں شفافیت آئے گی، ملکی سرمایہ کاری اس میں بڑھے گی، اور جو ریاستی شعبہ ہیں وہ بھی پرائیویٹ شعبے کے ساتھ گراؤنڈ لیول پر یا سیم پچ پر جو ہے وہ پروجیکٹس یا سرمایہ کاری حاصل کر سکے گا، اور اس میں روزگار کے ذرائع بڑھیں گے، اور یوں جو پاکستان کی جو مجموعی معاشی ترقی ہے وہ اس کا سفر تیز طرف ہو سکے گا۔ مگر افسوس کے طور پر ایسا نہیں ہوا۔ یہ دیکھنے میں آیا، اور اس کتاب میں چند جو اس قسم کے مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ فوج کے جو ادارے تھے یا جو جن اداروں پر یہ قیاس کیا گیا کہ یہ ان میں شفافیت ہوگی یا یہ شعبے جو ہیں وہ معاشی کفالت کا خواب پورا کر لیں گے، یا پھر وہ اپنی فوجی ڈسپلن دیانتداری یا اس وجہ سے وہ جو ہے پرائیویٹ شعبوں پر سبقت لیں گے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ فوج کے جو ادارے تھے انہیں کم ٹیکس ریٹ دیا گیا۔ کم ٹیکس ریٹ اگر آپ دیں گے تو پھر وہ یقینی طور پر اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہوگی، اس کی جو ایبلٹی ہوگی، اس کی جو گروتھ ہوگی وہ اسے متاثر ہوگی، اور پھر جو پرائیویٹ شعبے ہوں گے وہ پھر ایسے شعبوں کا ریاست جو ملٹری شعبے ہوں گے یا سرکاری شعبے جن میں ٹیکس ریٹ کم ہوگا ان کا مقابلہ لامحالہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بات جو اس میں دیکھی گئی۔ دوسری کہ فوج کی جو کاروباری جو شعبے تھے یا اس میں ڈپارٹمنٹس تھے، پروجیکٹس تھے، وہ بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ بھی کئی بار جو ہے نقصان میں گئے، اور پھر انہیں سرکار کی طرف سے بیل آؤٹ کیا گیا۔ اگر یہ پرائیویٹ شعبے ہوتے یا پرائیویٹ جو سیکٹر ہے ان کے ساتھ مقابلے میں ہوتے تو پھر اگر وہ نقصان میں جاتے یا تو پھر وہ بند ہو جاتے، یا پھر اپنے طور پر وہ قرضے لے کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب بھی وہ نقصان میں گئے تو سرکار کی طرف سے انہیں بیل آؤٹ یعنی کہ انہیں امدادی پیکج دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ پھر شعبے جو ہیں وہ ان میں نہ وہ شفافیت رہی، نہ ان کے پھر اس بات کا انالیسس کیا گیا کہ یہ شعبے اگر نقصان میں گئے تو کیوں گئے۔ اگر اس بات کی تحقیق کی جاتی، تفتیش کی جاتی، اور دیانتدارانہ طریقے سے اگر ان کی
انویسٹیگیشن کی جاتی تو یہ معلوم پڑتا کہ یہ جو شعبے نقصان میں گئے کیا اس میں کرپشن انوالو تھی، بد انتظامی تھی یا غلط فیصلہ سازی کی گئی. تو یہ دو جو نقصانات تھے یعنی کہ ٹیکس ریٹ کم دیا گیا اور انہیں بیل آؤٹ پیکج دیا گیا جس کی وجہ سے ان شعبوں میں یا ملٹری کے ان معاشی پروجیکٹس میں جو ہونے والی کرپشن تھی وہ بھی سامنے نہ آ سکی، انہیں اشکار نہ کیا جا سکا، اور دوسرا پھر وہ پرائیویٹ شعبے کے ساتھ دوسرا ان کا مقابلہ نہ رہا. یہ رہا بھٹو کے دور تک معاشی جو اس میں ملٹری معیشت کا کچھ تجزیہ یا اس کا جائزہ ہم لے سکتے تھے. اب اس کے بعد دو پھر مزید ادوار رہے وہ جنرل ضیاء کا اور جنرل مشرف کا، جو کہ دونوں طویل اقتدار ہیں. دونوں ادوار میں بہت سارے واقعات ہوئے. اس دور میں پھر معیشت مزید ملٹری معیشت کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اس دور میں پھر ملٹری جو تھی وہ پھر مزید جو اس میں پرائیویٹ کاروبار میں بھی بڑھتی چلی گئی. وہ زمین کی خرید و فروخت اور اس قسم کے دیگر جو کاروباری معاملات تھے وہ ان کا پھیلاؤ بھی ہوتا چلا گیا. اس صورت میں پھر کیا الزامات سامنے آئے اور کیسے پھر ملٹری کے جو شعبے ہیں وہ سرکاری سرپرستی میں جو ان کے نقصانات ہوئے ان کا وہ چھپائے گئے یا ان پر پردہ ڈالا گیا یا وہ پھر کیا ان میں معاملات طے پاتے رہے، اس کا جائزہ ہم کل انشاءاللہ آخری قسط میں لیں گے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ملٹری جو اپنی معیشت کو جب فروغ دیتی ہے تو پھر اس صورت میں پھر کیسے کرونی ازم جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. کرونی ازم یعنی کہ ایسے افراد جو پرائیویٹ شعبے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ملٹری کی اشیر بات سے یا اس کی مدد سے جو ملٹری کی اچلان ہو یعنی اس میں جو باثر افراد ہوں جو فیصلہ سازی میں عمل جن کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہو، وہ پھر پرائیویٹ جو کاروباری افراد ہیں وہ چاہے انڈسٹریلسٹ ہیں فیوڈلز ہیں ان کے ساتھ مل کر کیسے وہ پھر اس کاروباری طبقے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس کا جائزہ کل انشاءاللہ آخری قسط میں لیں گے. بہت شکریہ.